अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। पिछले कई इतवार से हम ये देख रहे हैं कि इतवार वो दिन है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं मुख्तलिफ वो अपनी स्ट्रेंथ का मुजाहरा करती हैं। कल ऐसा ही कुछ पाक सरजमीन पार्टी ने मिलियन मार्च की कॉल दी थी। शार फैसल पर इस मिलियन मार्च के साथ जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है कि वो आगे बढ़ना चाहते थे, वो रेड जोन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, ऐसा बताया गया। और उसके बाद फिर हमने पुलिस की हाई हैंडेडनेस देखी और जाहिर है कि इंतज़ामिया जो है वो ऐसे एक्ट नहीं करती, वो हुकूमत के कहने पर ही कोई ना कोई एक्शन लेती है। इस हाई हैंडेडनेस में हमने देखा कि ना सिर्फ वाटर कैनन्स फायर किए गए बल्कि इसके अलावा बहुत से लोगों की कंप्लेन ये भी है पाक सरजमीन पार्टी की कि डंडे भी बरसाए गए हैं और बहुत से उनके रहनुमाओं को चोटें भी लगी हैं। और फिर उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई और उसके बाद उन गिरफ्तारियों के बाद उनको छोड़ भी दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि जब एहतजाज आईनी हक है तो इस कदर हाई हैंडेडनेस की क्या ज़रूरत थी। दूसरी तरफ कल इस पॉलिटिकल रैली में जो कुछ हुआ, यानी मिलियन मार्च में जो कुछ हुआ, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वफाकी वज़ीर दाखिला वो फौरी तौर पर उन्होंने मजम्मती बयान दिया, गवर्नर सिंध ने दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया, एंड दे सेड इट्स वेरी अनटूवर्ड कि ये सब कुछ हो रहा है। पीएसपी ने यह कहा कि अगले 48 घंटे में वो अपना आइंदा का लाएअमल भी बताएंगे। उनके कुछ 16 नुकात थे जिसमें से ये कहा जा रहा था कि 10 जो हैं वो मान लिए गए, पीपल्स पार्टी ने ये कहा, और कुछ 6 रहते थे, लेकिन बहरहाल इस मार्च को वो रेड जोन में नहीं जाने दे सकते थे। आज इसी पर हम बात करेंगे कि ये आईनी हक है तो फिर इस तरह से क्यों पेश आया गया। हमारे आज के मेहमान हैं, पाक सरजमीन पार्टी से हमें ज्वाइन किया है वसीम आफ्ताब साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर यू इन द स्टूडियो। अली अकबर गुजर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ लाए। डॉक्टर सिकंदर शरो, आपका भी शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मेरे ख्याल से हुकूमत से सबसे पहले हम पूछ लेते हैं कि ऐसा क्या किया कल पीएसपी ने जिसकी वजह से इतना हंगामा आ रहा है, इस कदर दोनों अतराफ जो है शार फैसल के ब्लॉक करने पड़े, इस कदर आप लोगों की मशीनरी इस्तेमाल हुई टू स्टॉप देम, ऐसा क्या हो रहा था? बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, एहतजाज करना सबका जमहूरी हक़ है और एहतजाज हर कोई भी जमात कर सकती है, लेकिन एहतजाज के आड़ में किसी की भी जान से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी जो मुल्की अमला के उनको नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये हमारे टास्क जब पीएसपी वालों ने एक कैंप कायम की हुई थी तो उनसे तब भी हुए थे जब उन्होंने ऐलान किया था मिलियन मार्च का। मिलियन मार्च था या कितने उसमें लोग थे ये तो अवाम डिसाइड करेंगे, लेकिन उससे हमारे गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पांसिबिलिटी फील करते हुए टास्क के लिए अपनी टीम भी भेजी और फिर ये क्लियर था कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि जो रेड जोन है वहाँ पे जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं होगी। अब इस तरीके से मार्च लेके जाना, वहाँ पे लोगों को लेके जाना, उसका मकसद क्लियर था। मकसद ये था कि वहाँ पे जाके तोड़फोड़ करना, वहाँ पे जाके किसी की जान को नुकसान पहुँचाना। ये इनकी ऑब्जेक्टिविटी थे पीएसपी का? जी डेफिनेटली। अगर वो एहतजाज के लिए तो बहुत सारे और भी जगह हैं जिस सड़क से वो आ रहे थे, जो चंद लोग उनके साथ थे वहाँ पे भी वो बैठ के एहतजाज कर सकते थे, कहीं और भी वो जा सकते थे। जब उनको ये क्लियर पता था कि रेड जोन है और वहाँ पे 144 नाफिज़ अमल है और वहाँ पे मजमा आप इकट्ठा नहीं कर सकते, वहाँ पे इस तरीके से आप स्लोगन्स रेज नहीं कर सकते, वहाँ पे इतना जो लोग जो है वो वहाँ पे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो उनको चाहिए था, उनको अगर वो अपनी बात पहुँचाना चाहते तो वो इतने दिनों से उन्होंने जो कैंप कायम हुई थी उन्होंने अपनी बात पहुँचाई। उन्होंने ऐलान किया वो मार्च करेंगे, वो मार्च उन्होंने किया। उसके बाद जब उनको ये ऑफ़र दी गई और गवर्नमेंट ने उनसे टास्क भी किए और टास्क करने में उनको ये क्लियर ऑप्शन दिए गए कि किसी और जगह का वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आप ओवरऑल देखेंगे कि अब एहतजाज कौन कर रहा है, जो कि सारे इन जो भी मुश्किलात हैं उनकी जड़ है, जिन्होंने यहाँ पे यानी जो कराची के मसाइल की जड़ है वही एहतजाज कर रहे हैं। कराची के मसाइल की जो जड़ है एहतजाज भी वही कर रहे हैं। आप उनसे पूछें क्या वो उनके साथ, वो खुद और उनके साथ जो अब जो दूसरी पार्टी में जो उनके इत्तेहादी के लें या उनके साथ जो थे, क्या वो वहाँ यहाँ कराची के पानी के मसाइल उनके सामने नहीं थे? उन्होंने क्या किया था? यहाँ पे रोड रस्तों के मसाइल नहीं थे, उन्होंने क्या किया था? यहाँ पे उन्होंने ओवर एम्प्लॉयमेंट नहीं की, दहशतगर्दों को, भत्ताखोरों को उन्होंने जॉब दी थी। एक मिनट, ऐसे तो आप लोगों की जमात को भी बड़ी चीज़ों का रूट कॉज वो बता देंगे, लेकिन कहने का मकसद ये आपने कहा जमहूरी हक है, रेड जोन में मुदाखलत की इजाजत नहीं है, रेड जोन में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, बट हैड दे एंटर्ड द रेड जोन जहां पर ये सब कुछ हुआ, मतलब वो रेड जोन तो देखें, वो उनका वही प्लान था। उन्होंने मीडिया में भी और उनकी जो भी प्रेस में ब्रीफिंग थी उन्होंने क्लियर ये किया हुआ था कि वो रेड जोन में ही जाएंगे। उसके बाद रेड जोन में आपको पता है कि क्लैरिटी है वसीम साहब
کہ نہیں جا سکتے, دفعہ 144 کا نفاذ ہے, اکٹھے نہیں ہو سکتے. جب آپ لوگ ریڈ زون کی طرف مارچ کریں گے تو پھر اس قسم کی ہائی ہینڈڈنس تو آپ کو نظر آئے گی, اور یہی کر سکتی ہے انتظامیہ آپ کو روکنے کے لیے. بہت شکریہ. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ریڈ زون تو میرے خیال میں میٹروپول کے بعد شروع ہوتا ہے. جی بالکل بالکل. اور ابھی تو یہ ملین مارچ تو ابھی اسٹارٹ ہی ہوا تھا, اور ان کے لوگ آئے, ان سے بات چیت ہوئی. ہم نے کہا کہ بھائی 16 ڈیمانڈز ہیں. انہوں نے کہا ہماری کوئی بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ابھی جا رہے ہیں اور ہم یہ آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں کہ کیا کرنا. ہم نے کہا جب تک ہم ابھی تو سب پیسفل ڈیمونسٹریشن, اور اب دیکھیں اس سے پہلے بھی 18 دن مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی اور ہم سب لوگ پریس کلب پہ بیٹھے رہے ہیں. 18 دن نہ ایک پتھر چلانا, ایک گملہ ٹوٹا, ایک پیسفل سیٹنگ کی ہم نے وہاں پر. اور ہم وہاں پہ بھی یہ کہتے تھے کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو, حکومت گرانے کے لیے نہیں آئے, ہم تو ایک بنیادی ایشوز پر آئے. لوگوں کو پانی, بجلی, جو بھی ان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ دے دیجیے, اور ہم نہ کوئی شور ہنگامہ کریں نہ کچھ کر رہے ہیں. اور ہمارا ماضی اس بات کو بتا رہا تھا, اور آج بھی پوری دنیا, کل جو ہوا پوری دنیا نے دیکھا, پورا میڈیا تھا کہ بچے تھے, خواتین تھی, کہ کوئی خواتین بچے لا کر کوئی اس نیت سے اگر کوئی جھگڑا کرے گا, کوئی ہنگامہ کرے گا, ہم یہی بتائے. ہم نے ماضی میں بھی یہی کیا اور آج بھی یہی کریں گے. ایک پیسفل ڈیمونسٹریشن ہے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگوں نے دیکھا کہ ان کی طرف تو سب کچھ ہو گیا. یہ جس گورنمنٹ ریٹ کی بات کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی پورے صوبے کے اندر مظاہرے کرتی پھر رہی ہے. یہ لا اینڈ آرڈر, مطلب یہ پولیس وہاں پر جو ان کو سرو کر رہی ہے, یہاں پر آ کے انہوں نے اپنی وڈیرانہ ذہنیت ہے. دراصل یہ جو کرپشن کا ناسور پیپلز پارٹی کی صورت میں اس ملک کے اندر ہے, انشاءاللہ جلد فارغ ہو, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں. ہم نے پورے سندھ کو بیدار کر دیا ہے. یہ مطلب یہ جو لوگ خود, کوئی شخص میں ایسا نہیں ہے جو کرپشن سے جس کو ایلیگیشن نہ ہو. اور صوبہ سندھ جنہوں نے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ 5 سال کے اندر 900 ارب روپے تعلیم اور صحت پر خرچ کر کے یہ 9 اسکول اور 9 ہاسپٹل دکھا سکتے ہیں جہاں پہ یہ کہہ سکیں یار صوبے کے بچے بھوک اور پانی سے مر رہے ہوں تو ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے سندھ کو سرو کیا ہے. یہ تو سندھ کے اوپر بدنما داغ ہے میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی, اور یہ جو بھی کچھ کیا ہے انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے. اچھا, لیکن مجھے ایک بات بتائیں وسیم صاحب, یہ جو آپ کی ملین مارچ ہے جس کا آپ نے کہا آغازی ہوا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک گڈ اماؤنٹ آف مجمع آپ لوگ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے تھے, اچھے خاصے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے؟ بالکل بالکل, الحمدللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیداری ہے. جو لوگ نکل کر آئے, انہوں نے پورا شہر اس وقت بند کر دیا, کنٹینر لگا کر, کہیں پولیس کو روک کر, لیکن اس کے باوجود ایک بڑی تعداد میں مجمع, اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر خواتین, بچے, لوگ فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے. ہاں, تو پھر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وسیم بھائی, آپ لوگوں نے تو کہہ دیا کہ جی پر امن احتجاج ہوگا, لیکن would you be able to control all this crowd اگر آپ ریڈ زون میں واقعی داخل ہو جاتے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہلے. دیکھیں اگر بالکل آپ کی بات صحیح ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 18 دن ہم پریس کلب پہ بیٹھے ہیں, اور وہاں سے ریڈ زون 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا ریڈ زون, لیکن ہم وہاں نہیں گئے. ہم نے کہا کہ ہم یہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے, ہم نئی روایت بنانا چاہتے ہیں, معاشرے کو اچھا کرنا چاہتے ہیں. آپ بالکل بے فکر ہیں, اور ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا. 18 دن وہاں بیٹھ رہے ہیں, ایک لمحے کے لیے نہ پتہ چلا, نہ پولیس کو زحمت اٹھانی پڑی. صحیح, تو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں. اچھا, لیٹ می جسٹ روپ ان, میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی ذرا روپ ان کر لوں. علی احمد گجر صاحب, کل پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این نے کافی مذمت, وفاقی وزیر داخلہ کا فوراً بیان آیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت, سندھ کی حکومت جو ہے وہ کراچی کے مسائل کو بالکل نہ سمجھتی ہے, نہ حل کرنا چاہتی ہے, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے انہوں نے اس کی شدید مذمت بھی کی, گورنر صاحب نے بھی کی, پی ٹی آئی نے کی. آپ کے نزدیک کل جو کچھ ہوا, ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہ ریڈ زون میں شاید داخل ہو جاتے اور پھر کنٹرول کرنا کر پاتے یا نہیں کر پاتے, کیا یہ آپ کے خیال سے انتظامیہ کی ہائی ہینڈڈنس تھی؟ دیکھیں, بہت شکریہ جی, تھینک یو. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ کوئی میرا موقف نہیں ہے, نہ کوئی پی ایس پی کا موقف ہے یا دوسروں کا. یہ تو پورا سندھ جانتا ہے, پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ لوگ پی ایس پی نے جو اقدام اٹھایا ہے, لیکن یہ کیوں ایسا ہوا, ایسا کیوں آج لوگ روڈوں پہ نکل پڑے ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ کے سامنے آپ جانتی ہیں, پوری سوسائٹی جانتی ہے, سوسائٹی کے بچے سے لے کے پورا سب جانتے کہ کراچی کی کیا صورت حال ہے ابھی, اور انکلوڈ پورا سندھ کو آپ دیکھ لیں, کراچی پارٹ آف سندھ ہے. تو آج یہاں پہ ہمارے کراچی کی گلیاں, اس کے پانی کے مسائل, اس کے بجلی کے مسائل, اس کی صفائی ستھرائی, اسٹریٹ لائٹ, تقریباً یہ جو مسائل انہوں نے پی ایس پی والوں نے جو 16 پوائنٹ لگے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی بیسک ڈیمانڈ ہے ان کی, اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اگر ہمارے کام بیسک جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے
تو کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ احتجاج کی طرف جائیں گے، اپنا ایک ڈیموکریٹک جو ان کا رائٹ بنتا ہے وہ اس پہ جائیں گے. لیکن یہ بات ان کا حق تھا، ان کو استعمال کیا اور انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے پوری قوم کو، پورے لوگوں کو، گورنمنٹ سندھ کو انہوں نے میسیج دیا. بات یہ ہوئی کہ لیکن یہ چیزیں ساری یہ تو بات سچی بات ہے کہ آج اگر آپ سندھ میں سفر کر کے دیکھ لیں، یہاں پہ روڈوں کی حالت دیکھ لیں. اور ایون میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ماشاءاللہ سے ہمارے ڈاکٹر صاحب بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. لیکن ایجوکیشن کی حالت آپ دیکھ لیں. ابھی انٹرمیڈیٹ کی یہاں پہ پیپر ہو رہے تھے کہ آپ کی حکومت سندھ جو ہے وہ آپ کے پیپر کو کنٹرول نہیں کر سکی. وہ پیپر ہونے سے پہلے، ایگزام سے پہلے وہ نکلا نہیں. مجھے یہ بتائیں نا علی صاحب، ایک چیز مجھے بتائیں کہ کل جو انتظامیہ نے پی ایس پی کے ساتھ کیا وہ ہونا چاہیے تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے، لیکن یہ بات یہ بھی ضروری بات ہے کہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ کو اپنی چیزوں کو بچانے کے لیے یا ایسے حالات نہ پیدا ہو جائیں جس کی وجہ سے کچھ زیادہ خرابیاں پیدا ہو جائیں. لیکن جب ایک پرامن ریلی تھی، پرامن لوگ تھے، انہوں نے کہا ہے، سب نے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں تک جائیں گے اور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، ہم یہ باتیں کریں گے. تو یہ بات تو کوئی ایسی نہیں تھی کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم جا کے سی ایم ہاؤس پہ یا گورنر ہاؤس پہ یا ہم وہاں پہ جا کے قبضہ کریں گے اور ہم یہاں جا کے فیصلہ کریں گے. نہیں، انہوں نے یہ باتیں کسی بالکل نہیں کی. انہوں نے کہا تھا پرامن ہوگی، ہم جائیں گے اور یہ باتیں جو لے کے جاتے ہیں، یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ جائیں وہاں پہ جا کے بات کریں، لوگوں کو لے کے. اور وہ شیلنگ کی گئی، لوگوں کو زخمی کیا گیا. لیکن یہ سیاست میں ایسا ہوتا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لوگوں کو سیف رستہ دینا چاہیے کہ وہ اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے وہاں جاتے. اور پھر یہ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو لازمی بات آ رہی ہے. ابھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کراچی میں دیکھتے ہوئے ساری چیزوں کو، مسائل کی وجہ تو ساری پرابلم تو ہے گورنمنٹ ان کے پاس ہے. آج کراچی کے لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پی ایس پی احتجاج کر رہی، جبکہ وہ روٹ کاز ہے ان تمام مسائل کا. آپ کہتے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے. نہیں، وہ ان کو یہ حل کرنا چاہیے. دیکھیں نا، سندھ گورنمنٹ آج 9واں سال چل رہا ہے. 9 سے پچھلی 5 سالہ گورنمنٹ بھی رہی ہے اور 5 سالہ گورنمنٹ یہ رہی ہے کہ مرکز بھی ان کے پاس تھا. مرکز بھی آپ کے پاس تھا، پاکستان ان کے تھے، پرائم منسٹر ان کے تھے. تو یہ کم سے کم سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان لوگوں کے. پولیٹیکل پارٹیز بالشمول وفاق کی پارٹی جو ہے وہ اچھا، میں یہ عرض کر دوں ان کو، میں ڈاکٹر صاحب کے لیے آسانی تھوڑی سی کر دوں کہ اس کی وجہ ہے کہ آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں وہاں پہ کیا حالت ہے. کتنے اسکول ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو اسکول بند پڑے جن کے اپنے ایجوکیشن منسٹر نے کہا کالجز بند پڑے ہیں. میڈیکل کا سسٹم آپ دیکھ لیں. اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے، سندھ حکومت پر اٹھائے جانے والے سوال جو ہیں کہ یہ اگر آپ کم سے کم آپ لوگ ایکٹیو ہوں، اس میں کام کریں، لوگوں کو ریلیف دیں. آپ کے پاس حکومت ہے، آپ لوگوں کے کام تو کریں نا کم سے کم. اب نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر پیپلز پارٹی اس کا رسپونس ضرور کرے گی. اور وسیم آفتاب صاحب سے ہم ضرور پوچھیں گے کہ جو 16 نکات ہیں آپ کے، اس میں سے پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ 10 کے اوپر تو ہم نے بات ہو گئی تھی، طے ہو گئی تھی. یہ جو مزید نکات ہیں یہ کیا ایسے ہیں کہ جن کو پیپلز پارٹی نہیں مان سکتی یا فل فور پورا نہیں کر سکتی؟ وی ٹیک اے بریک ہیئر. when we come back to discuss this. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کل پی ایس پی ملین مارچ کے حوالے سے. وسیم آفتاب پی ایس پی سے، علی اکبر گجر صاحب پی ایم ایل این سے اور ڈاکٹر سکندر شورو پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں. 34300960 پر آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. وسیم بھائی یہ بتائے گا، 16 نکات میں سے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ کل جب انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے تو 10 پہ تو بات ہو گئی تھی. there were only 6 remaining. وہ کون سے ایسے نکات ہیں جو رہ گئے تھے اور جس کی وجہ سے آپ سمجھتے تھے کہ اس احتجاج کو جاری رہنا چاہیے؟ دیکھیے، میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ جب ہم لوگ دھرنے پہ بیٹھے تھے، بیشک پیپلز پارٹی کے لوگ آئے تھے اور ہم نے ان کے آنے کو ان کو خوش آمدید کہا تھا اور ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہم ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں، آپ عملی اقدامات کریں گے، آپ کو یہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ہم خود سے اٹھ کے چلے جائیں گے. ہم اس شہر کے دیکھیں، یہ کراچی ہے، کراچی میں آپ بلدیہ چلے جائیں، اورنگی چلے جائیں، ڈیفینس چلے جائیں، PCS میں آ جائیں، پانی کی شارٹیج ہر جگہ ہے، کچرا پورے شہر میں نظر آ رہا ہے. تو جام خان شورو صاحب نے تو کہا ہے، وسیم صاحب کل ہی انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ مصطفیٰ کمال صاحب ایسے ہی شور کر رہے ہیں، ہم نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا آغاز کر دیا ہے، کچرا اٹھانے کا، K4 شروع ہو چکا ہے. تو اب کس بات کا شور ہے؟ میں اس میں بتاؤں، دیکھیں کچرا اٹھانے کا ایشو نہیں ہے، یہ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن جب تک نہیں بنائیں گے کچرا اسی شہر میں پڑا رہے گا. یہ جو 10 ارب روپے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نام پر انہوں نے رکھے ہیں، یہ بھی بندر باٹ میں جس طرح پیپلز پارٹی ہر چیز کو لوٹ کھسوٹ کے کھا جاتی ہے، یہ بھی کھا جائیں گے. وہ چائنیز جو مصطفیٰ کمال کے دور میں بھی یہ اگریمنٹ ہوا تھا، لیکن انہوں نے گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن نہیں بنایا تھا، مصطفیٰ کمال نے وہ اگریمنٹ کینسل کر دیا تھا ابھی بھی. اور مصطفیٰ کمال نے $20 پر ٹن کو اٹھایا تھا، یہ $42 تک پر ٹن پر کچرا اٹھا رہے ہیں اور یہ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن پر بھی نہیں جائے گا، یہ اسی شہر میں پڑا رہے گا. تو یہ اتنی زیادتی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں
کہ آپ کچرا اٹھانے کا بھی اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, پانی کا اختیار بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. بھائی ہم میں 100 خرابی ہوں گے, آپ اس کو چھوڑیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنا خود یہ انہوں نے مینیفیسٹو بنایا تھا کہ بھائی بلدیاتی اداروں کو مکمل بااختیار ہونا چاہیے, آرٹیکل 140 یہ کہتا ہے. آپ بھائی ہر چیز اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, اور بھائی آپ پھر سی ایم نہ بنو, آپ پھر وزیر اعلیٰ نہیں بنو, آپ میئر بنو, آپ یوسف ناظم بنو. آپ کسی پورے, اور ہم پورے سندھ کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ تھوڑی کہ صرف کراچی میں, بھائی پورے سندھ میں جاؤ. آپ NFC ایوارڈ وہاں سے پیسے لے کے یہاں پہ اپنے اپنے صوبے میں پاس کر دیے. آپ کسی علاقے کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں, آپ ہر چیز چاہتے ہیں بس سب کچھ میں خود کروں گا. تو بھائی یہ کیسی جمہوریت ہے؟ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کے نام پر آپ ڈکٹیٹرشپ میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم یہ تو نہیں چلنے دیں گے. اب آپ اس کو جو بھی نام دیں, آپ اس کو اپنے کچھ بھی کریں, آپ کی جمہوریت ہے, اس جمہوریت کو ہم نہیں مانیں گے. ہم لوگوں کے مسائل کا حل چاہتے ہیں, اور اگر آپ مسائل حل نہیں کریں گے تو ہم بھائی نکلتے رہیں گے روڈوں کے اوپر. یہ آئین اور قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے. اچھا وسیم صاحب, ایک چیز ذرا کلیئرٹی پلیز دیجیے گا. یہ بھی کہا گیا کہ بہت سے لوگ آپ کے رہنماؤں میں سے زخمی بھی ہوئے ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ بھائی دیکھیں, کل میں نادیہ میں پھر کہوں گا, کل پورا میڈیا تھا, سب کچھ ہوا. انہوں نے شیلنگ کی, ٹیئر گیس ماری, لاٹھی چارج کی, بچے, خواتین, رہنما سب زخمی ہوئے. ہم نے اس کے باوجود نہ ایک پتھر چلایا, نہ کوئی ڈیمونسٹریشن. پورا میڈیا تھا, سب لوگ تھے. اس کے باوجود بھی جو ظلم و زیادتی انہوں نے کی, کہ جمہوریت کے دعوے دار ہیں, ان کو اتنا شرم نہیں تھا, اتنا لحاظ نہیں تھا کہ یہ وارننگ ایشو کرتے تھے کہ جب ٹیئر گیس ماری جاتی کہ بھائی کم از کم خواتین بچے دور ہو جائیں. انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا. انہوں نے ساری جمہوریت جو ہے, انہوں نے کل ڈرینیج کر دی, گندے پانی میں بہا دی ان کی جمہوریت. انہوں نے, ان کو اتنا لحاظ نہیں ہے. یہ جمہوریت کے دعوے دار بنتے ہیں کہ یار اس ریلی کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس میں خواتین ہیں, یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اور پرامن ریلی ہے, تو یہ ایک قدم آگے نہیں بڑھا ہے. ریڈ زون بھی بہت دور کی بات ہے. ابھی تو ہم شاہراہ فیصل کے بالکل جہاں پر یہ ریلی جہاں سے بننی تھی, وہاں سے چلنی تھی, وہاں سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی. آپ نے وہیں پر اپنے زلفت بھربریت کھول دی ہے. تو آپ سے اس کا مقصد یہ کہ آپ کے ذہن میں جو وڈیرانہ ذہنیت ہے وہ اسی پہ کارآمد رہنا چاہتے ہیں, لیکن انشاءاللہ جلدی آپ کو چھٹکارا حاصل کرے گا. اچھا, ایک چھوٹی سی کال بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. لیٹس سی واٹ دے ہیو ٹو سے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ احسان بات کر رہا ہوں. فرمائیے. بس کہنا یہ تھا کہ یہ پی ایس پی کے رہنما جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جب شہر کا بیڑا غرق ہو رہا تھا اس ٹائم پہ یہ اس کے ذمہ دار تھے. اس ٹائم پہ صرف ان کو پیسوں کی پڑی ہوئی تھی, یہ اپنی عیاشی میں لگے ہوئے تھے, پیسے کمانے میں لگے ہوئے تھے. آج جب شہر کا برا حال ہو گیا ہے تو ان کو کوئی لایا ہے یہاں پر دوسری کو پیچھے کرنے کے لیے, تو یہ صرف ایک نیا منجن ہے جو یہ بیچ رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کچھ اچھا, تھینک یو جی. آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. 34300960 پہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. بربریت اور ظلم کی انتہا پاکستان پیپلز پارٹی نے, جو سندھ حکومت انتظامیہ نے کی, کہ بچے اور عورتیں وہاں پر موجود تھیں, وداؤٹ وارننگ ٹیئر گیس اور لاٹھی چارج کرنا. یہ لاٹھی واز ٹو مچ. لاٹھی کس لیے چارج کر رہے تھے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, مجھے سمجھائیں بھی صحیح. وہ پریس جتنی بھی بریفنگ تھی انہوں نے, اس میں ان کا یہ کلیئر ٹارگٹ تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے جائیں گے. ان کی اسٹیٹمنٹس, ان کے میڈیا میں جتنے بھی ٹاک تھے اس میں یہی تھا. پھر یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم چلے تھے اور فلاں ایریا بھی ہم نے کراس نہیں کیا تھا. صحیح بات ہے, ابھی تو وہیں کھڑے ہوئے تھے. یہ کہا, اب وہ الگ بات ہے, ان کے پاس اتنے لوگ نہیں تھے, کیونکہ آپ نے وہاں پہ دیکھا تھا جب لوگ نہیں تھے تو پھر اتنا مشینری کیوں یوز کیا آپ لوگوں نے؟ جتنے بھی لوگ ان کو ریڈ زون ایریا میں جانے کا کوئی اختیار نہیں تھا. جہاں پہ 144 امپوز کیا گیا تھا وہاں پہ کسی بھی طور پہ ان کو جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. So you do agree that پاک سرزمین پارٹی ایک پاور بن چکی ہے, ابھی بڑی زبردست پولیٹیکل پاور بن چکی ہے جو ریپرزینٹ کر رہی ہے کراچی کے عوام کی سینٹیمنٹس. 5 سے 7 لوگ جو کہ ایک پارٹی سے چھوڑ کے دوسری پارٹی میں آئے, اور ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی 10-12 لوگ اور ہوں گے, تو یہ ملا کے چند سو لوگ بنتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ احتجاج کر رہے تھے تو کس پہ احتجاج کر رہے تھے؟ پانی کا مسئلہ, پانی کے حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے K4 کی اسکیم سٹارٹ کی ہوئی ہے. جب ان کا اقتدار تھا کبھی ان کو خیال نہیں آیا کہ پانی کا مسئلہ کس طریقے سے کیٹر کرنا ہے. ACE3 کی اسکیم لانچ کی ہوئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہوا ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی بنائی, اس کے بعد 2 اضلاع میں چائنا کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی 2013 میں تشکیل کر دی گئی تھی. کام دیکھیں کب شروع کر رہے ہیں. اس کے بعد 2 ڈسٹرکٹ دیے گئے جہاں پہ صفائی کا کام ہو رہا ہے, اور الحمدللہ بڑے زبردست طریقے سے ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں پی ایس پی کے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال نے خود ان سے ایگریمنٹ کیا تھا, لیکن جب ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو کوڑا کرکٹ یہ جائے گا کہاں, تو پھر انہوں نے یہ کینسل کیا. اب وہ کریں تو صحیح ہے. اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کے اس دور حکومت میں جب یہ کام ہوا ہے اور باقاعدہ پلاننگ سے اور ڈسپوز آف کہاں پہ ہونا ہے, اور یہ
کہاں پہ اس کی یوٹیلائزیشن، یہ پورا پلان کیا ہوا ہے. یہ پلان میرے بھائی 2013 سے چل رہا ہے، لیکن ایکچولی اٹ واز نیور مٹیریلائز. یہ تو وزیر اعظم صاحب ابھی جب آئے تھے جو بھی اتھارٹی بنے گی انہوں نے تک کہا کہ کراچی ایک کچرے کا ڈبہ بن کے رہ گیا ہے. جو بھی اتھارٹی بنے گی وہ تھرو پراپر جائے گی. اور اس میں میں آپ کو بتا دوں جو 2 اضلاع ہیں کاؤنسلز نے یہ پاس کیا ہوا ریزولوشن، اس کے بعد وہاں پہ یہ کام سٹارٹ ہوا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہو جاتی ہے، آپ مانتے ہیں کہ شہر میں بڑے مسائل ہیں؟ دیکھیں شہر میں مسائل آج سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور شہر کے مسائل کو خراب کرنے میں انہی دوستوں کا کام ہے جنہوں نے کل احتجاج کیا تھا. اب انہوں نے جتنا اس شہر کے کاموں کو خراب کیا ہوا ہے وہ کوئی ایک دن میں صحیح نہیں ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے الحمدللہ کام کیا. اور یہ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ وڈیرا ذہنیت ہے، ہم کوئی وڈیرا ذہنیت والے لوگ نہیں ہیں، ہم کارکنان ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا ضمیر ہمیں اس بات پہ کلیئر ہے کہ ہمارا ضمیر کلیئر ہے کہ ہم کوئی ہمارے ہاتھ میں کسی کا خون نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے سامنے، آپ کے سامنے، بچے کے سامنے ان کا ضمیر گواہی دے رہا ہے. ہم نے کسی کا قتل نہیں کیا، ہم نے یہاں پہ بوری بند لاشیں نہیں بھیجی، ہم نے کڈنیپنگ فار رینسم نہیں کیا. وہ پارٹی یہ ان کے ساتھ تھے تو بالکل انہی کے کاموں میں تھے، اور آج جب ان سے الگ ہو گئے تو دوسرے دلے ہوئے. یہ کیسے ہوگا؟ ان کو حساب دینا پڑے گا. ان کے خلاف اتنے سارے الزامات ہیں. دیکھیں وہ ان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں ان میں ان کے خلاف جو فیصلے آئے گے وہ آپ دیکھیں گے. اب ایک طرف تو یہ ہے ساری باتیں، دوسری طرف یہ جو مسائل کی بات کر رہے ہیں، اور مسائل پہ جب کچھ کام ہو رہا ہے تب ان کو یاد آیا ہے کہ اب ان کو کیا کرنا چاہیے. اب یہ جو احتجاج کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اس کامیابی کی طرف جا رہی ہے. جو پروجیکٹ اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں وہ کامیابی سے رن کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عوام کو اس سے جو فائدے ہوں گے. ان کو احتجاج کرنا چاہیے اس بات پہ تو یہ احتجاج نہیں کرتے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وفاق سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ کے الیکٹرک کے لیے جب ہم نے نوری آباد میں ایک پاور پلانٹ لگایا، وہاں پہ اس پاور پلانٹ کے لیے جب ہم نے گیس کی ڈیمانڈ کی تو ان کو بات نہیں نظر آتی، لیکن ان کو یہ واہ لگتی ہے جب چودھری نثار کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے. ویسے تو آپ کو ہمیشہ غائب، وہ تو ہمیشہ آپ کو غائب ہی نظر آتے. وہ کسی جگہ پہ بھی ایک چھوٹی سی بریک لینے دیجئے. Let me just take a call and a break and then when we come back we'll ask پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت جو وفاق میں بیٹھی ہے، بیچاری سندھ حکومت اتنا کچھ کہتی ہے بجلی سے ریلیٹڈ، آپ لوگ سنتے نہیں ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں وسیم بھائی کہ آپ لوگ ان کے ساتھ مل کر وفاق کے خلاف احتجاج کریں، نہ کہ ان کے خلاف احتجاج کریں. تو کام کر رہے ہیں. اب وی ہیو اے کالر ود اس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹی مجھے یہ کہنا ہے کہ کل میں پروگرام دیکھ رہی تھی تو جب پانی کی پرابلم ہے تو اتنے واٹر کینن کتنے برباد کر دیے. کیا بات کی آپ نے، کیا بات کی آپ نے، بہت زبردست بات کر دی کہ پانی کے اتنے مسائل ہیں تو واٹر کینن سے پانی کیوں ضائع کیا گیا. بہت اچھی بات کی آپ نے. وی ٹیک اے بریک ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ جب پانی کا مسئلہ ہے تو کیا K4 اس شہر کا سارا پانی ریزالو کر چکا ہے؟ کہ آپ واٹر کیننز بھی چلاتے ہیں؟ لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا احتجاجی حق ضرور استعمال کرتی ہے. کل ایسا کچھ PSP نے بھی کیا، لیکن آج بات ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ حکومت اپنی ایک رٹ جو ہے وہ قائم رکھتی ہے. ریڈ زون میں انٹری کی اجازت نہیں تھی، لیکن بہرحال ان ساری چیزوں کے باوجود جس قسم سے واٹر کیننز اور لاٹھی کا استعمال کیا گیا، ٹیئر گیس کا استعمال کیا گیا، یہ سب شاید نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ تھرو آؤٹ جو ہے، ہماری بہن نے جو کال کیا بڑا مزے کی بات انہوں نے کہی کہ ایک طرف پانی نہیں ہے اور ایک طرف یہ واٹر کینن جو ہے وہ فائر کیے چلے جا رہے ہیں. بٹ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی باتیں ڈاکٹر صاحب نے کہی ہیں، یو ور اسمائلنگ تھرو آؤٹ، کہ آدھا قصور ان کا بھی ہے. دے ول آلسو ہیو ٹو ٹیک دی اونرشپ. دیکھیں میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ ڈاکٹر صاحب کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کو کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے شہر کو خراب کیا، انہوں نے یہ کیا وہ کیا. تو پچھلی گورنمنٹ تو اتحادی تو انہیں کے ساتھ ہی تھے نا. حکومت سندھ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر تھا، ان کے ساتھ ہی بیٹھے تھے. ANP اور MQM اور پیپلز پارٹی تینوں اتحادی تھے شہر کے اندر. تو جو اس شہر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، سندھ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، وہ ہم ساری چیزوں کو جانتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا
کہ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ جی وہ ہمارے اغوا برائے تاوان اور یہ وہ سارے کرائم جو 2013 سے پہلے یہ سارے کرائم ہوتے تھے، یہاں سے اٹھتے تھے لوگ، انٹیریئر سندھ میں اور بلوچستان میں لوگوں کو لے جایا جاتا تھا. یہ ریکارڈ کی باتیں مجھے بتانے سے یہ کسی کو ڈاکٹر صاحب کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہے، لیکن شہر کے اندر بھی جو کچھ ہوتا رہا. لیکن سرپرستی تو آپ ہی کی تھی نا، حکومت اور اسٹیٹ یہاں پہ سندھ جو تھی ان کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ سارے کام خود کرتے. آج لوگوں کو اس بات پہ کیسے مجبور ہو گئے کہ لوگ آج روڈوں پہ آ رہے ہیں، وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ چیزیں چاہیے. اب جیسے اب آپ میں بتانے کہ جی وہ ان کے چیئرمین صاحب نے کہا، جی بلاول نے کہا ہے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم یہ فلاں پیپلز پارٹی کا یہ صوبہ ہے، آپ کی حکومت ہے. کراچی میں آپ کی اگر حکومت نہیں ہے، آپ کی لوکل گورنمنٹ 2 ڈسٹرکٹ میں، تو آپ کی ابھی بھی وہاں پہ ڈسٹرکٹ آپ کے پاس ہیں. اس کے باوجود یہ ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں پہ سب سے زیادہ ریونیو یہاں پہ کلیکٹ ہوتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے یہاں، اور پورے پاکستان کا 75% ریونیو یہاں سے جمع ہو کے مرکز کی طرف جاتا ہے. ہم سب کو اور سندھ حکومت کے یہ ادھر یہاں پہ ہم ان کی ذمہ داری ہے کہ کراچی انکلوڈ حیدرآباد، نواب شاہ، لاڑکانہ، تمام سکھر تک تمام سٹیز کو کچھ نہ کریں. آپ لوگوں کو اگر لوگوں کی ذاتی زندگی کو آپ بہتر نہیں بنا سکتے تو الگ بات ہے، لیکن کم سے کم ان کے بنیادی جو حق ہے ان کا، یہاں سے صاف ستھرے روڈ ہونے چاہیے، ان کے لیے ہیلتھ کے ہاسپٹلز اچھے بن جانے چاہیے، اور یہاں پہ ایجوکیشن کا سسٹم ٹھیک ہو جانا چاہیے. ہماری جو غریب عوام انٹیریئر سندھ کے جو لوگ ہمارے رہتے ہیں، جو سندھی قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم اور زیادتی میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہاں کی سندھ کی حکومت نے سب سے زیادہ ظلم کیا ہے. ہمارے سندھ کے لوگوں کے لیے کام کیا کیا ہے دیکھیں نا. آپ 9 سالوں کی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ مجھے صرف ایک بتا دیں کہ سندھ کے لیے 9 سال میں 2 گورنمنٹوں میں آپ نے گزری. پچھلی 5 سالہ گورنمنٹ ان کی تھی، پرائم منسٹر ان کا تھا، پریزیڈنٹ ان کا تھا. کون سا آئیڈیل سٹی آپ نے بنا دیا؟ آپ نے کون سا کام کیا ہے سندھ کے لیے، قوم کے لیے؟ کہ لاڑکانہ کو آپ نے اچھا کر دیا، نواب شاہ کو کر دیا، سکھر کو کر دیا، یا دادو کو، جو کوئی ایک چیز تو کوئی ہو نا. آج لوگ پینے کے پانی کہہ سکتے ہیں نہیں میں میٹرو کی نہیں کرتا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری ہے. اگر یہ ایجوکیشن کو سسٹم کو ٹھیک کرنا صحیح بات ہے. بہت سارے اور کراچی میں پوری آخری بات یہ کر دوں کہ کراچی شہر ہے، یہ ہم سب کا شہر ہے، پورے پاکستان کے لوگ یہاں رہتے ہیں، اور یہ سب سے پاکستان کی تاریخ میں اگر ہم پیچھے 30 سال پہلے چلے جائیں تو یہ سب سے خوبصورت اور صاف ستھرا شہر یہی تھا. آج شہر کو آپ اس کو کرنے کے لیے آپ کریں کہ آپ یہ گام شورو صاحب کو وہاں سے آئیں گے کی پریزنس نہیں ہے. اس کے باوجود ہم نے کام شروع کیا. میں نے دیکھا نا، آپ کو بتایا کہ ہم نے الحمدللہ گرین لائن بس جو ہم نے شروع کی 26 کلومیٹر کی کراچی میں بن رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ کام چل رہا ہے. ادھر سے ہمارے جو پاور پروجیکٹس ہیں، ہم نے 3 بڑے پاور پروجیکٹ یہاں سے K2 اور K3 1200 میگا واٹ کے وہاں پہ ہمارے لگائے. 1300 میگا واٹ کا کینپ پہ وہاں پہ لگایا ہے. اور موٹر وے کراچی تو حیدرآباد بنائی ہے، لیکن یہ اعتراض اگر کرتے ہیں لوگ، کم سے کم یہ تو کہنا چاہیے کہ بنی تو صحیح. میں پوری بات کمپلیٹ کروں. وہ آپ اگر 5 سال میں پوری بات اگر یہ بات 5 سال 5 دفعہ نہیں آپ پوری کریں. 5 حکومتیں ان کی رہیں، 2 دفعہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، 2 دفعہ محترمہ رہی، اور 5 دفعہ آپ کم سے کم یہ تو موٹر وے بنا دیتے، کوئی کام تو کر دیتے، کچھ بتا دیں. کوئی ایک بڑا میگا پروجیکٹ بتا دیں کہ انہوں نے یہ کیا سندھ کے اندر، تو مجھے بتا دیں. کوئی اورنج لائن کا اب یہ کریڈٹ لیں، اور یہاں پہ اتنا انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے. NSC ایوارڈ پہ جو جتنا حصہ بنتا ہے اس پروونس کا وہ نہیں دے رہے. یہاں پہ گیس اور بجلی پہ جو جتنا حصہ ہونا چاہیے وہ نہیں دے رہے. کے الیکٹرک کو گیس کی سپلائی نہیں دے رہے. نوری آباد پاور پلانٹ کے لیے گیس کی سپلائی نہیں دے رہے، جو کہ کے الیکٹرک کو سپلائی کریں گے. اس کے علاوہ K4 جو پروجیکٹ جس میں فیڈرل کی فنڈنگ ہونی تھی، یا دوسرے پروجیکٹ جس میں فیڈرل کی فنڈنگ ہونی تھی، ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے اس میں اتنی دیر کی جاتی ہے کہ جیسے یہاں پہ وہ جو پروجیکٹ ہے وہ اس میں ڈیلے ہو. اور آپ دیکھیں گے اگر جو ڈیولپمنٹ کا جو پورٹ فولیو دیکھیں گے جو وفا کی طرف سے آپ دیکھیں، اس میں آپ دیکھیں سندھ کو کتنا حصہ دیا گیا ہے اور پنجاب کو کتنا حصہ دیا گیا ہے. کم از کم اتنا تو حصہ دیں جتنا حصہ یہاں کا حق لگتا ہے، لیکن وہ اتنا حق بھی دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. اور پھر بات بھی کرتے ہیں یہاں پہ سندھ کی، اور جہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا یہ حال ہے کہ آج بھی جو دعوے کیے گئے تھے کہ 2000 فلاں تک یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، لیکن آج بھی گاؤں میں اور شہروں میں 16 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. اب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اب یہ اس بات پہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا. یہ ان کے اپنے کارنامے دیکھیں. اورنج لائن کا منصوبہ کتنی کرپشن کا چلیں، ان کے پاس تو کریڈٹ لینے کو کچھ نہیں ہے. آپ بتائیں نا ڈاکٹر صاحب، پیپلز پارٹی کے پاس کیا کریڈٹ ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ یہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہی بتائیں، کوئی اپنا سندھ میں بتا دیں کارنامہ کو بتائیں کراچی میں. آج آپ چلے جائیں چلے جائیں، وہاں پہ سب سے زیادہ جو روڈز کا نیٹ ورک ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہوا ہے. اگر آپ وہاں پہ چلے جائیں
वहाँ पे आप देखेंगे कहाँ पे जी? कि मैं थरपारकर मिट्टी का जिक्र कर रहा तो हूँ। वो अरबाब के टाइम का बना हुआ, मैं उधर से गया हूँ, वहाँ पे कौन सा बना है? आरओ प्लांट लगे, वो वहाँ पे RO पानी, प्लांट काम वो पहले नहीं कर रहे। अरबों रुपए RO खा गए, प्लांट उसमें में बंद पड़े हुए हैं। ये आप RO प्लांट में का प्रोजेक्ट है इनके। स्टेटमेंट ना दें। RO प्लांट्स में वहाँ पे प्रॉब्लम आरओ है। प्लांट चल अच्छा, मैं रहे हैं, इनकी वहाँ बात पे अभी इनकी लोगों मैं को जवाब दे अच्छा, दूँ। नहीं, because this वहाँ is the last छोटा minute. सा, I'm sorry, this is the last minute. This is the last minute. वसीम आफ्ताब, आप मुझे बताइएगा कि पीएसपी का नेक्स्ट लाहे अमल क्या है, क्योंकि ये तो अपने बहुत सारे क्रेडिट बता रहे हैं। मैं बताता हूँ ये जरा सुनने को ना, पीएसपी अब क्या करेगी? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल हर जगह पे वो करप्शन के अलावा कोई एनएफसी काम में ये पैसा वफाक से लेते हैं और वफाक के लेने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट को कितना पैसा दे रहे हैं ये नहीं देते। ये हर चीज लूट मार कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं भाई, के इलेक्ट्रिक कराची शहर से 100 अरब रुपए लूट चुकी है। हमारे मुतालबात में एक मुतालबा ये है कि के इलेक्ट्रिक के सीईओ के खिलाफ एफआईआर काटो, उससे 100 अरब रुपए वापस लो, लेकिन क्योंकि ये खुद उसके पार्टनर हैं उसके खिलाफ नहीं करेंगे। तो भाई कोई एक चीज है जिसमें किस पार्टी कह सकती है, इनकी बातों में अगर आ जाए तो दिन के अंदर तो दूध की नहरें बह रही हैं, लेकिन हकीकत ये कि कराची से लेकर कश्मीर तक हर इलाका, हर गांव, हर कोच जो है ना, वो लोग वहाँ पर बदतर जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन इनको एहसास नहीं है। बात दरअसल ये कि ये वक्त जो है ना वो बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। लोग इनके लोग इंशाल्लाह तब्दील होंगे और वो देख रहे हैं। अच्छा, तो वसीम भाई ये बताइएगा ना, पीएसपी का नेक्स्ट लाहे अमल क्या है? क्या अभी तक कुछ आप लोगों ने डिसाइड किया? बिल्कुल, हम लोगों ने कहा कि हम अपने इन 16 मुतालबात में से एक मुतालबे से भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, कचरे का हो, डिवॉल्यूशन का हो, हम हर चीज को जब तक अमल दरामद नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह 48 घंटे बाद मुस्तफा कमाल अपने नेक्स्ट लाए अमल का ऐलान करेंगे। आप उस वक्त तक बिल्कुल वेट कीजिए, लेकिन हम ये बता देंगे कि जुल्म से ये बात प्रूफ हो गई है कि पार्टी अब एक ताकत है। इस शहर के अंदर हम किसी को चोरी और डाका डालने नहीं देंगे कि वो यहाँ पर बिल्डिंग कंट्रोल के नाम के ऊपर अरबों रुपए शहर से लूटे और दुबई में अपनी प्रॉपर्टी बनाए। और इनको मेरे ख्याल में बहुत सारी बातें तो पता भी नहीं है कि भाई शहर को बनाया किस तरह, ये गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन करेगा क्या। तो मैं समझ डॉक्टर साहब को चाहिए पहले थोड़ा सा नॉलेज लेकर आए कि ये हम क्या बात कर रहे हैं और वो हल कैसे होगा। मेरे ख्याल में पता भी नहीं। थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया। आई एम सो सॉरी, वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह फिर एक नशिस्त रखेंगे, क्योंकि देयर इज अ लॉट जो पॉलिटिकल पार्टीज विल हैव टू टेक टू द इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शन में जाकर वोटर्स को बताना होगा, दिखाना होगा जी हमने क्या काम किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर काफ़ी तनकीद इस वक्त की जा रही है। सिंध में जो हुकूमत, तर्ज हुकूमत है, जो गवर्नेंस के मसाइल हैं या प्रोजेक्ट्स के मसाइल हैं, लेट्स सी कि अगला लाहे अमल 48 घंटे में पीएसपी क्या अनाउंस करती है एंड हाउ पीपल्स पार्टी टेक्स दिस। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।